बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी खबर आपको देता जाऊं, पूरी प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ और एक साजिश के तहत पाकिस्तान पर अफगान तालिबान और फितना और खारिज हमला आवर हैं और इसके पीछे पूरी तरह भारत है, इस पर कोई शक नहीं है। और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जो है वो ऑपरेशन संदूर भी शुरू करने जा रहा है। ये भी आपको बता दूं, बड़ी मुसद्दका इस हवाले से हमारे पास इंफॉर्मेशन है और उनकी जो क़यादत है, भारतीय फ़ौजी क़यादत, वो इस हवाले से आजकल ब्रीफिंग्स ले रही है। जानबूझकर उसकी वीडियोज़ जो हैं वो डाली जा रही है और ये बात बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, जिसके ऊपर फिर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अफ़गान तालिबान ने कुरम सेक्टर के बाद जो है वो चमन बॉर्डर, स्पिन बोल्दक सेक्टर में भी दरअंदाजी, जारियत और इश्ताल अंगेज़ी की है, जिसका उसको मुँह तोड़ जो है वो जवाब दिया जा रहा है। और सरहदों के हालात काफ़ी ख़राब हैं और जो पाकिस्तानी वहाँ पर काम कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में, वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि उन पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए अपना जो है वो किरदार अदा करे। जो एक कड़मास है और सैकड़ों की तादाद में अफ़गान फ़ौजी और फितना और खारिज के जो दहशतगर्द हैं वो हलाक हो चुके हैं अब तक की कार्रवाई के दौरान। और इसके बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे, क्योंकि एक सेक्टर बंद होता है तो दूसरे पे ये शुरू कर देते हैं और टैंक और गोलाबारी, जिसका फिर पाक फ़ौज की जानब से भरपूर जवाब दिया जाता है। तो ये कुरम से हटकर अब सीधे चमन सेक्टर में चले गए हैं, जिसकी वजह से लोगों की आमदोरफ्त जो है वो बंद हो गई है, तजारत वगैरह भी सब बंद है। तो शहर में शहर जो अफ़गानिस्तान है उसके अंदर अशिया की और तजारती अशिया की जो आमदोरफ्त भी जो है वो नहीं हो रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भारतीय फ़ौजी कमांडर्स इन दिनों जो है वो अपने मुख्तलिफ जो कमांडर्स हैं उनसे ब्रीफिंग्स, सेक्टर कमांडर्स कह लें या एरिया कमांडर्स कह लें, उनसे ब्रीफिंग लेने में मसरूफ़ हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान पर हमले की तैयारी करें। इस मरतबा हमारा हमला बड़ा जो है वो मौसर और कारगर होगा और हम जो है वो 10 मई की शिकस्त का बदला लेंगे और हर हाल में लेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। उसी के तनाज़ुर में इन्होंने अफ़गान तालिबान को आगे किया हुआ है और अफ़गान तालिबान जो हैं वो भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हैं, ताकि पाकिस्तान की फ़ौजी और दिफाई क़ुव्वत को जो है वो कम किया जा सके, नुकसान पहुँचाया जा सके। जबकि पाकिस्तान की दिफाई और फ़ौजी क़ुव्वत अल्लाह के फ़ज़ल व करम से नाक़ाबिल तस्ख़ीर है और नाक़ाबिल तस्ख़ीर रहेगी। दुश्मन को इंशाअल्लाह ताला कभी अपने अज़ाइम में कामयाबी जो है वो हासिल नहीं होगी। हमारे लिए हमें सिर्फ़ कमतर या नीचा दिखाने के लिए वो जो 1971 में वो एक मुआहदा हुआ था फ़ौजियों की वापसी का, उसकी तस्वीर दिखाकर उसके पीछे आगे आर्मी चीफ बैठा हुआ है, एक सेक्टर कमांडर बैठा हुआ है, वो एक हमें दिखाया गया है कि देखिए जी आप लोगों ने तो हथियार डाल दिए थे। चलें, वो एक मरतबा हो गया, 90,000 अपने फ़ौजी बचाए थे, वो हो गया। लेकिन अब तो उसके बाद तो जितनी भी जंगें हुई हैं, भारत को भूल जाना चाहिए कि हमने उनके साथ, भारत को याद रखना चाहिए कि हमने उनके साथ जो था वो क्या किया, और ये सबक उनको इंशाअल्लाह ताला मिलता रहेगा अगर वो जारियत करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय की क़यादत के जो गैर ज़िम्मेदाराना बयानात हैं तो उसके ऊपर तशवीश का इज़हार किया, चूँकि अभी बिहार और मग़रबी बंगाल के रियासती इंतख़ाबात होने हैं, तो उस वजह से उनके जो बयानात हैं वो आना शुरू हो गए हैं। और सिर्फ मार्का हक़ के 5 माह बाद जो उसमें शिकस्त इनको हुई, तो उसके सियासी मकासद के लिए ये बयानबाज़ी जो है वो तशवीशनाक है। ये ISPR के तर्जुमान की जानब से भी ये बात कही गई। उन्होंने कहा कि भारतीय अवाम और आलमी बरादरी को फ़ौजी हुकाम की झूठी बयानबाज़ी के ज़रिए मज़ाक बना दिया गया है। किसी भी प्रोफेशनल फ़ौज को गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना जो बयानात हैं जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। तर्जुमान ने कहा कि हिंदुस्तानी क़यादत बॉलीवुड तर्ज के स्क्रिप्ट बनाकर मनपसंद तारीख लिखने की कोशिश कर रही है और भारतीय फ़ौज और सियासी क़यादत के ख़यालात में तज़ाद नज़र आता है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत को मार गए हक़ में फ़ैसला कुन शिकस्त हुई। भारत का रियासती दहशतगर्दी और इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाला मकरू चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। भारत अपनी खिफ़त बटाने के लिए पड़ोसियों को नुकसान पहुँचाने की मुहिम जोई कर रहा है। तर्जुमान ने यह मुतनब्बे किया है कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह फ़ौज वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानती हैं। हिंदुस्तानी मुसल्लह फ़ौज और सियासी हकाओं को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। अगर जारियत मुसल्लत की गई तो इसका जवाब पूरी क़ुव्वत
اور فوری طور پر دیا جائے گا، جسے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یاد رکھیں گی۔ یہ میں نے پڑھ کر اس وجہ سے سنایا آپ کو کہ ہمارے ترجمان افواج پاکستان کا بیان ہے، تاکہ آپ لوگوں کو آگاہی ہو کہ چل کیا رہا ہے، کہ ہندوستانی کیا سوچ رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ بیانات دے رہے ہیں۔ ہمارے ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اتنے بیان نہیں دے، ہمارا جو بیان آتا ہے وہ ہمارے ISPR کے ذریعے آتا ہے، لیکن اب ان کے فوجی کمانڈرز بول رہے ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف بول رہے ہیں، اپنے خفت مٹا رہے ہیں، اپنے شکست کے جو ہے جو شکست کے لگے ہوئے داغ ہیں وہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ مٹیں گے نہیں۔ لیکن ابھی ہم نے ایک میسج ان کو دے دیا ہے کہ غلط فہمی میں مت رہیں، خود ہوں، آپ کے سیاسی آقا ہیں یا جارحیت اگر آپ مسلط کریں گے، پوری قوت اور فوری جواب ایسا ہوگا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ ان کو جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ آپریشن سندور 2 کرنے جا رہے ہیں تو ہم مارکہ حق 2 کریں گے، بنیان المرصوص 2 کریں گے۔ اس کے لیے ہم بھی تیار ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تیاریاں مکمل ہیں، پوری ہیں، اور ہم ابھی جو ایک ریہرسل کر رہے ہیں افغانستان کی جارحیت کا جواب دے کر، ڈرونز استعمال کر رہے ہیں، ٹینک استعمال کر رہے ہیں، توپ خانہ استعمال کر رہے ہیں، فضائی وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ اور ہم نے جو 11 اکتوبر کو انہوں نے پنگا لیا تھا، آج 15 اکتوبر ہوگی، کسی نہ کسی سیکٹر میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور جب ان کو مار پڑتی ہے پھر سفید جھنڈا لہرا دیتے ہیں، پسپا ہو جاتے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب تک جو 11 اکتوبر سے لے کر اب تک میں آپ کو بتا دوں 300 سے زیادہ افغان فوجی، افغان طالبان اور فتنہ اور خارج سے تعلق رکھنے والے جو دہشت گرد ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کرم کے بعد انہوں نے سپن بولدک کے 3 سیکٹرز میں کارروائی کا آغاز کیا، اور کارروائی کا جنہوں نے آغاز کیا تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ کافی صورتحال کا جو ہے خفت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا پاکستان کی جانب سے۔ آج صبح انہوں نے کیا تھا، اور ان کا جھوٹ دیکھیں، ان کی 2 نمبری دیکھیں، ان کی جعل سازی دیکھیں کہ دوستی گیٹ جو چمن بارڈر پہ ہے، پاک افغان دوستی گیٹ، اپنی سائڈ سے انہوں نے تباہ کر دیا۔ ہماری سائڈ سے ٹھیک ہے، جو پاکستان جو اس کا ایک حصہ پاکستان میں ہے، دوسرا افغانستان جو افغانستان کے سائڈ میں، اس کو تباہ کر دیا اور الزام پاکستان پہ لگا دیا کہ یہ جی پاکستان نے دوستی گیٹ تباہ کر دیا ہے، اس کی جعلی ویڈیوز۔ لیکن پاکستان کی فوج نے پھر اصل ویڈیو ڈالی، انہوں نے دکھا دیا کہ یہ دیکھیے ہماری طرف سے دوستی گیٹ جو ہے وہ مکمل طور پر سلامت ہے، درست ہے، اور وہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ ان کی طرف سے جو دوستی گیٹ تھا وہ جناب انہوں نے خود تباہ کیا۔ اور وہاں پہ جو لوگ تھے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، سویلین آبادی کا انہوں نے نقصان کیا۔ بارڈر ایریا پہ کچھ ایریا دیہات ایسے ہیں جو کہ آدھے اس سائڈ پہ ہیں، آدھے اس سائڈ پہ ہیں، تو انہوں نے وہ ہماری سائڈ کے اوپر جو آبادی ہے اس کو، دیہاتوں کو، ان کے لوگوں کو کور کے طور پر استعمال کیا، اور وہ لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں پہ۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، کچھ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ 15 کے قریب سویلین شہری شہید ہوئے ہیں افغانیوں کی وجہ، طالبان کی وجہ سے۔ یہ فتنہ خارج ہو یا افغانی طالبان ہو، یہ ہمیشہ بچوں کو اور خواتین کو اور انسانوں کو جو ہے وہ ڈال بنا کر کارروائی کرتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور اس کے اوپر پھر مارٹر اور ٹینکوں کے ذریعے بڑی کارروائی ہماری فوج نے کی ہے۔ اور دوستی گیٹ جو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی سائڈ سے تباہ کیا ہے، جنگ بندی کی پھر یہ اپیلیں کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کرم میں کی تھی جنگ بندی کی اپیل، جب 11 اکتوبر کو 1 گھنٹے بعد ہی، اور اب یہ سپن بولدک میں بھی کر رہے ہیں، لیکن پاکستان نے یہ واضح کیا ہے کہ جنگ بندی کی درخواست مسترد، جو جارحیت اور اشتعال انگیزی آپ نے کی ہے اس کا منہ توڑ جواب آپ کو دیا جائے گا، اور وہ دیا جا رہا ہے۔ پھر پاکستان نے ان کی جو گرنالی پوسٹ ہے 3 کلومیٹر اندر ہے، افغانستان کے بارڈر کے 3 کلومیٹر اندر ہے گرنالی پوسٹ، وہاں پہ جا کر پاکستانی فوج نے اپنا پرچم لہرا دیا ہے۔ 2 ان کے کمانڈر جو ہیں فتنہ اور خارج کے، وہ مارے جا چکے ہیں۔ 300 سے زیادہ ان کے جو ہیں اب تک افغان طالبان اور فتنہ اور خارج کے اہلکار جو ہیں وہ دہشت گرد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ ہزار سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور بہت سی پوسٹیں یہ خالی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ان کی 23 پوسٹوں پر ابھی بھی ہمارا قبضہ جو ہے وہ موجود ہے۔ ان کا ٹینک تباہ کیا ہے اور ایکوریٹ طریقے سے تباہ کیا ہے۔ کابل کے اندر، قندار کے اندر ہمارے ڈرون جو ہیں وہ پروازیں کر رہے ہیں، اور ان کے جو سپن بولدک پر حملہ تھا اس کو ہماری فورسز نے ناکام بنایا ہے، اور ان کو پسپائی پر مجبور جو ہے وہ کیا ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس قسم کی اگر یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو ہماری طرف سے بھی بھرپور اور منہ توڑ جواب جو ہے
وہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ اب کچھ ٹی ایل پی کے احتجاج کے حوالے سے بات کر لیں کہ اس حوالے سے جو گزشتہ دنوں مشتل افراد نے حملے کیے، نقصان دونوں طرف کا ہوا، لیکن وہ جو کہا جا رہا ہے کہ 400 شہید ہو گئے، 280 شہید ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس میں سے اکثر اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہسپتالوں میں سے کوئی چیز آج سوشل میڈیا سے چھپ نہیں سکتی، اور سوشل میڈیا کے اندر جو فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں اس کو تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور اداروں نے FIA نے کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا، کچھ لوگ حراست میں بھی لیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو مشتل افراد ہیں، مشتل عناصر کی طرف سے جو لوگوں کو اکسایا گیا، ان کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس مکمل ڈیٹا ان لوگوں کا آ گیا ہے، اور ملک گیر ایک نیٹ ورکس جو ہیں ان کا اور ان کی جو کمانڈ پوائنٹس ہیں ان کی نشاندہی ہو گئی ہے اس تنظیم کا، اور جیو فینسنگ کے ذریعے مرکزی کردار وہ سامنے آ گئے ہیں، ان کا پتہ چلا لیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سارا جو ریکارڈ ہے ان کا وہ بھی ڈیٹا اور ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ماسٹر مائنڈ کون ہے، فنانسر کون ہے، صورتکار کون ہے، ان سب کے الگ الگ جو ہے وہ تفصیل ہمارے سیکورٹی اداروں نے، انٹیلیجنس اداروں نے وہ تیار کر لی ہے، اور کریک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے وہ پورے ملک میں ان کے خلاف شروع کیا گیا ہے۔ گرفتاریاں ہوئی ہیں، مقدمے درج ہو چکے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے جیل بھی جا چکے ہیں۔ بڑے شہروں میں چھاپے مارنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسرا، املاک جلانے والوں کی ویڈیوز اور شناخت بھی ہو چکی ہے، ان کی بھی گرفتاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ فیشل جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کے ذریعے جو ہے پتہ چلایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، اور اسی ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے ان لوگوں کا پتہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ مشتبہ فنڈنگ جو ان کو فنڈنگ ہوئی ہے، 14 کروڑ روپے کا نقدی ملی ہے، 4.5 کروڑ کا سونا ہے، اور جو ہیرے جواہرات وغیرہ ہیں، یہ کہاں سے ملے، کس نے دیے، کیسے آئے، اس کی کوئی وہ کیا کہتے ہیں رسیدیں وغیرہ سارا، اس کی بھی اب چھان بین جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس کے لیے خصوصی ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں۔ دیکھیں جی، ریاست کی ذمہ داری ہے آئین اور قانون کی عملداری کو یقینی بنانا، ریٹ کو یقینی بنانا، اور کوئی بھی ہو، یہ دیکھیں کہا جاتا ہے جی لبیک والے تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائے، طالبان تھے اسٹیبلشمنٹ نے بنائے، PTI تھی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی، ہاں جی، وہ کہتے ہیں جی جن کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا وہ سارے اب ان کو جو ہے وہ سامنے ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر بنایا ہے جو آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ انہیں کے سامنے کھڑے ہو جائیں جنہوں نے آپ کو بنایا ہے۔ تو اتنی آسان فراموشی تو ویسے نہیں ہونی چاہیے نا۔ اگر انہوں نے بنایا ہے، یہ دعویٰ ہے، تو وہ تو ظاہر ہے فوج ہے، ریاست ہے، ریاستی اداروں کا ایک حصہ ہے، وہ ملک میں امن چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ رواج ہے یہ کہ ہم نے ہر الزام ان کو دینا ہے، ہر جو ہے وہ کارروائی ان کے اوپر ڈالنی ہے، ہر غلط کام کا ذمہ دار ان کو ٹھہرانا ہے، اچھے کاموں کا کریڈٹ خود لینا ہے، باقی دنیا بھر کی ہر برائی کی جو ذمہ داری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈالنی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ۔ حالانکہ جو وہ قربانیاں دے رہے ہیں، ابھی دیکھ لیں افغانستان کو وہ شکست دینے، اور اس کے اوپر بھی یہ تحریک انصاف والے ایک لفظ تک نہیں بولے، مذمت تک نہیں، الٹا یہ کہتے ہیں جی افغانستان میں جائیں گے اور پاکستان نے جو جارحیت کی ہے اس پہ جا کر ان سے معافی مانگیں گے۔ یہ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ اب آپ ان کا یہ اندازہ لگا لیں، وہ جو وزیر اعلیٰ افریدی صاحب آئے ہیں ان کی آپ نے زبان دیکھ لی ہے، اور عمران خان نے اس کو اور ہلا دے دیا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میرا اوپننگ بیٹسمین ہے اور یہ کریز سے باہر نکل کر کھیلے، مطلب صاف واضح ہے کہ اس کے عزائم کیا ہوں گے۔ وہ سیدھا سیدھا آپ کی فوج سے پنگا لے گا، اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لے گا، ریاست سے پنگا لے گا، تو کس طرح صوبہ چلے گا؟ اس طرح تو نہیں ہوتا نا جی۔ اور اگر آپ اور افغان حکومت جو ہے، افغان طالبان جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو فتنہ اور خارج ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ جو ایک گٹھ جوڑ ہے TTP کا، PTI کا، افغان طالبان کا، اب تو انڈیا بھی اس میں شامل ہو گیا، وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا، یہ سارا کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے، پاکستان کو کمزور کرنا۔ پاکستان کی فوج کو کمزور کرنے کا مطلب ہی پاکستان کو کمزور کرنا ہے، پھر خانہ جنگی ہوگی خدا نہ خواستہ۔ جس دن یہ ہو گیا افراتفری کا عالم ہوگا، لوگ نکلیں گے، آگ لگے گی، کدھر جائیں گے؟ جو بھی ہوگا، جہاں پہ بھی ہوگا، کس طرح اپنے آپ کو بچائے گا؟ آپ کی فوج مضبوط ہے تو آپ کا پاکستان بچا ہوا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس فوج کو اپنے ہاتھوں سے آپ کمزور کرنے پہ لگ جائیں گے تو یہ پھر سوچ لیجئے عراق، شام، مصر، لیبیا، کس کس کا کیا کیا انجام ہوا۔ تو خدا کے لیے سیاست کریں، اختلاف کریں، حکومت سے کریں، حکومتی پالیسیوں سے کریں، فوج کی پالیسیوں سے اختلاف کریں، لیکن ریاستی اداروں کو خدا کے لیے کمزور نہ کریں۔
وہ اور فوج کو تو خاص طور پر فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، مسلح افواج کے جوان ہیں، افسران ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں یار اس ملک کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے، وہ ہمیں بچانے کے لیے، سرحدوں کے تحفظ کے لیے وہ جانیں قربان کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ جو ہے وہ دشمن کے ساتھ آپ جا کر کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔